इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ बुनियादी तस्वुरात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने पिछले लेक्चर में चार्ज के बारे में सीखा था। चार्जेस वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं और जिनकी मिक़दार कभी ना बढ़ती है ना घटती है। चार्ज इज़ कंसर्व्ड। तो चार्ज की शुरू में जितनी मिक़दार होती है उतनी ही बाद में होती। मैंने फिर कूलॉम्स लॉ का जिक्र किया था। कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि जब दो चार्जेस होते हैं और इनके दरमियान फासला r होता तो एक चार्ज दूसरे के ऊपर एक क़ुव्वत एक्सर्ट करता है और उसकी मिक़दार है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस फोर्स की सिमत एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है तो उतना ही फोर्स 2 1 के ऊपर एक्सर्ट करता है, लेकिन मुखालिफ सिमत में। ये सारी बुनियादी बातें हैं जो यकीनन आपको याद होंगी और ये भी याद होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक चार्ज मौजूद होता है तो उसके ऊपर एक क़ुव्वत अमल करती है। फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से वो फोर्स भी ज़्यादा होगी। और इसकी पहचान ये है कि अगर आप चार्ज Q एक फील्ड E के अंदर रखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। ये सारी बातें तो आपको अब अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये सारी पॉइंट पार्टिकल से मुताल्लिक थी। मतलब ये कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि चार्जेस कंटिन्यूस होते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। अपनी सहूलत की खातिर सबसे पहले ये फ़र्ज़ कीजिए कि एक सीधी लकीर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड मौजूद हैं। मतलब ये कि इस लकीर के ऊपर जो जो चार्जेस हैं उनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते कि इनकी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक सिरे पे जो पॉइंट P है और जिसके ऊपर एक यूनिट चार्ज मौजूद है, उस चार्ज पर कितनी फोर्स अमल करती है। अगर हम यूनिट चार्ज पर फोर्स मालूम कर लें तो इसका मतलब ये कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम कर लिया है। जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। तो मैंने इस डायग्राम में 3 या 4 हिस्से बनाए हुए हैं। अब हर हिस्से का इफ़ेक्ट आप पॉइंट P के ऊपर देखें। तो जो पहला हिस्सा है जिसको मैंने 1 कहा है, उससे डेल्टा E1 बनता है, फिर डेल्टा E2 बनता है, दूसरे से डेल्टा E3 बनता है, तीसरे से वगैरह। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए आप इन सब को जमा करेंगे। चूंकि मैंने सिर्फ 1 डायमेंशन लिया है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और मैंने इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं लगाया। सो E इज इक्वल टू द सम ओवर डेल्टा EI, और I1 अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, उसको कैपिटल N कहिए, उस तक जाता है। अब अगर ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हम करते चले जाएं तो बिल आखिर ये समेशन इंटीग्रल में तब्दील हो जाता है। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जनरल ये एक वेक्टर फील्ड है। इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, I, J और K यूनिट वेक्टर्स हैं। EX, EY, EZ कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैं X, Y और Z डायरेक्शंस में। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द X डायरेक्शन बनती है, दैट इज द इंटीग्रल DEX। मतलब ये कि जो X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं उनको आप ऐड करके EX बनाएंगे, इसी तरह से EY बनाएंगे और EZ। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास एक जनरल तरीक़ा है जिससे हम ये जान सकते हैं कि अगर कोई सा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो
خواہ وہ 1 ڈائمینشن میں ہو یا 2 میں یا 3 میں، اس سے ہم الیکٹرک فیلڈ جان سکتے ہیں، اور الیکٹرک فیلڈ اور فورس ایک ہی ہیں فار اے یونٹ چارج. تو میں نے پوائنٹ پی کو یونٹ چارج رکھا ہوا. اگر ہم 1, 2 اور 3 ڈائمینشنس کے کیسز علیحدہ کریں تو اس سے ہمیں چارج ڈینسٹی کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ علیحدہ ملتی ہے. 1 ڈائمینشن سے شروع کرتے ہیں. میں نے ایک لکیر کی بات کی تھی، تو اس لکیر پر ہم ڈسٹنسز میجر کرتے ہیں. اس ڈسٹنس کو آپ ایس کہیں تو ڈی ایس ایک چھوٹا سا ڈسٹنس بنتا ہے. اگر چارج ڈینسٹی لیمڈا ہے تو چارج کی مقدار بنتی ہے لیمڈا انٹو ڈی ایس. یہاں پر چارج ڈینسٹی کے ڈائمینشنز کیا بنے؟ اٹ از دا ڈائمینشنز آف چارج ڈیوائڈیڈ بائی دی ڈائمینشنز آف لینتھ، کیونکہ ایس ایک لینتھ ہے. یہ اس صورت میں کہ لائن پر چارجز موجود ہوں. اب چارجز کسی سرفیس پہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کاغذ کا ایک شیٹ ہے تو اس کے اوپر اگر چارجز ہیں، یہ 2 ڈائمینشنز کا بنا، ایک سرفیس بنا، اور سرفیس کو ایریا سے کیریکٹرائز کرتے ہیں. جو چارج موجود ہوگا اس کو بھی اگر ہم ڈی کیو کہیں تو اٹ ول بی دی ایریا ملٹیپلائڈ بائی دا چارج ڈینسٹی. لیکن ادھر چارج ڈینسٹی کے معنی بنے چارج پر یونٹ ایریا. اب چلیے 3 ڈائمینشنز کی طرف جاتے ہیں. تو 3 ڈائمینشنز میں کوئی حجم ہے، کوئی والیوم ہے، اس والیوم کے اندر چارجز موجود ہیں. اور اب ہم یہ کہیں گے کہ اس والیوم میں جو چارج کی مقدار ہے ڈی کیو ہے، اور وہ ڈی کیو چارج ڈینسٹی ملٹیپلائڈ بائی دا اسمال والیوم ہے. ادھر سے چارج ڈینسٹی ہے چارج پر یونٹ والیوم. لہٰذا جب بھی آپ چارج ڈینسٹی کا لفظ سنیں تو پہلے آپ یہ سوال کریں کہ یہ کیا 1 ڈائمینشن میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے. اسی حساب سے چارج ڈینسٹی کے ڈائمینشنز بھی مختلف ہوں گے. کولومز لا فار کنٹینیوس ڈسٹریبیوشنز کو بہتر طور پہ سمجھنے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ ہم مختلف پرابلمز حل کریں. ایک سادہ قسم کا پرابلم تو اس طرح کا بن سکتا ہے کہ آپ چارجز لیں جو ایک سرکل کے اوپر رکھے ہوئے ہوں، جیسا کہ میں نے یہاں پر ڈرا کیا ہے. یہ فرض کیجئے کہ ادھر سارے یہ چارجز ہیں، کنٹینیوسلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پر اس ایکسس کے along الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں نے ایک خاص سیمیٹری پوائنٹ یہاں استعمال کیا ہے. میں یہاں یا یہاں یا یہاں کیلکولیٹ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک بیچ میں. وہ اس لیے کہ اس سے بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پرابلم اصل میں بڑا سمپل بنتا ہے، حالانکہ اس میں چارجز جو ہیں وہ ایک نہیں لیکن انفینٹ ہیں، اور وہ اس سرکل کے گرد رکھے ہوئے ہیں. پہلا قدم تو یہ کہ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، ہر حصے کا سائز ڈیلٹا ایس ہے یا ڈی ایس ہے. اور اگر میں ایک حصہ یہاں بناتا ہوں تو اس کے مقابل ایک دوسرا حصہ یہاں بناؤں گا. اس کا فائدہ یہ کہ جب میں بیچ میں اس نوک پر الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کیلکولیٹ کروں گا تو جو فاصلہ یہاں سے یہاں تک بنتا ہے اتنا ہی دوسری طرف سے یہاں تک بنتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر پینسل بیچ میں سے یوں گزاری جائے تو یہ زیڈ ایکسس ہے، اور اس کو اگر ہم آر کہیں تو اس سے پھر ہم مختلف ڈسٹنسز اور اینگلز نکال سکتے ہیں. اب ڈائیگرام پہ چلیں تو ڈائیگرام پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویکٹر ای ہے وہ اینگل تھیٹا بناتا ہے ود دا زیڈ ایکسس. ادھر ڈی ای کی ویلیو بنتی ہے لیمڈا انٹو ڈی ایس، کیونکہ لیمڈا انٹو ڈی ایس چارج کی مقدار بنتی ہے.
یاد رہے کہ لیمڈا از چارج پر یونٹ لینتھ, تو اس واسطے لیمڈا ڈی ایس از دا چارج آن دیٹ اسمال سیگمنٹ جس کی لینتھ ڈی ایس ہے. چنانچہ ڈی ای از لیمڈا ڈی ایس اوور آر اسکوائرڈ, اور وہ 1/4 پائے ایپسلون ناٹ کا فیکٹر تو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب آپ آر اسکوائرڈ کی ویلیو ڈالیں, ڈائیگرام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زیڈ اسکوائرڈ پلس آر اسکوائرڈ ہے, اور اگر میں یہاں پر یہ بناؤں تو دیکھیں یہ ڈسٹنس یہاں پر آر بنتا ہے اس طرح سے. اب ادھر سے ڈی ای زیڈ ڈی ای کوسائن تھیٹا بنا, مطلب یہ کہ دی کمپوننٹ آف ای along دا زیڈ ایکسس, اور کوسائن تھیٹا زیڈ اوور آر ہے. چنانچہ ڈی ای زیڈ لیمڈا ڈی ایس یعنی کہ چارج انٹو کوسائن تھیٹا بنا ڈیوائڈیڈ بائی 4 پائی ایپسلون ناٹ, اور پھر ادھر سے ای زیڈ از اکول ٹو سم تھنگ انٹو دی انٹیگرل ڈی ایس. اب آپ یہ سوال کریں گے یہ انٹیگرل ڈی ایس کیا ہے؟ یاد رہے کہ انٹیگرل کا مطلب ہے سمیشن, تو ہم نے اس رنگ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا ہے, ہر ایک کا سائز ڈی ایس ہے. جب ہم ان کو جوڑتے چلے جائیں گے, مطلب یہ کہ سم آف آل دا اسمال پیسز ڈی ایس, تو اس سے کیا بنے گا؟ ظاہر ہے 2 پائے آر, ریڈیس آف دا رنگ آر. چنانچہ ادھر ای زیڈ کی قیمت بنتی ہے کیو زیڈ اوور زیڈ اسکوائر پلس آر اسکوائر ٹو دا پاور 3/2. اس رزلٹ میں 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ الیکٹرک فیلڈ صرف زیڈ ڈائریکشن میں ہے, اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. یہ دیکھیں کہ اگر یہ کیونکہ ہم نے اس کو زیڈ ڈائریکشن رکھا ہوا ہے, تو جو حصہ چارج کا یہاں پر ہے اسی سائز کا ایک حصہ اس سائڈ پر ہے. چنانچہ یہ اگر ایکس ڈائریکشن میں یوں کھینچتا ہے تو یہ ایکس ڈائریکشن میں مخالف سمت میں کھینچے گا. اس واسطے ایکس اور وائی کمپوننٹس الیکٹرک فیلڈ کے ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں. چنانچہ ادھر صرف زیڈ ڈائریکشن ہی رہتا ہے. دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس چارج سے, اس رنگ سے بہت دور چلے جائیں تو اس صورت میں زیڈ ول بی مچ مچ بگر دین آر. پھر یہ فارمولا ہو جاتا ہے, یہاں سے ریزلٹ آتا ہے ای زیڈ, سو دا الیکٹرک فیلڈ ایٹ اے ویری بگ ڈسٹینس فرام دس سینٹر اوور ہیئر, دس از پروپورشنل ٹو 1/z اسکوائرڈ, اور یہ بالکل وہی ریزلٹ ہے جو کولومز لا سے ہمیں ملتا. یہ بات تو سمجھنا مشکل نہیں ہے, اس واسطے کہ اگر آپ کسی شے کو دور سے دیکھیں تو وہ آپ کو ایک چھوٹا نقطہ ہی دکھائی دے گا, اور یہ چارج پھر اگرچہ یہ ایک رنگ ہے لیکن اگر آپ اس کو بہت دور سے دیکھیں یہ بھی آپ کو ایک چارج دکھائی دے گا, ایک پوائنٹ چارج دکھائی دے گا, اور اس واسطے کولومز لا اس پر اپلائی ہوگا. اب میں ایک اور پرابلم کی طرف چلتا ہوں. اس میں لائن چارج نہیں, اس میں چارج ایک ایریا کے اوپر ڈسٹریبیوٹڈ ہے, یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ. تو جو میں نے ڈرا کیا یہاں پر, یہ فرض کیجئے کہ اس میں چارج ہر طرف برابر موجود ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سینٹر ہے تو زیڈ ڈائریکشن کے along الیکٹرک فیلڈ کتنی ہوگی. اب یہاں پر یہ سچویشن پہلے سے مختلف ہے. وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ یہاں صرف ایک تار تھی اور اس تار کے اوپر چارج پھیلا ہوا تھا, لیکن اب یہ ڈسک ہے اور اب اس ڈسک سے ہم الیکٹرک فیلڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اصل میں یہ پرابلم اتنا زیادہ مختلف بھی نہیں ہے پچھلے سے, وہ اس لیے کہ ہم اس کے گرد اس طرح کے ڈسک ڈرا کر سکتے ہیں, اور چونکہ یہاں پر اتنا صاف نہیں دکھائی دیتا, لیکن اب ہم سلائیڈ پر چلتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈائیگرام سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مختلف ڈسٹنسز کیا بنتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ایک یونیفارملی چارج ڈسک ہے
ڈسٹینس فرام دا سینٹر اس کو یہاں پر اومیگا کہا گیا ہے, اور جو اس سلائس کی موٹائی ہے اس کو میں نے ڈی اومیگا کہا ہے. اب چارج کی مقدار بنتی ہے ڈی کیو, اور یہ سگما انٹو ڈی اے ہے. سگما سے یہاں مطلب چارج پر یونٹ ایریا. یہ بڑی اہم بات بنتی ہے کہ پچھلے پرابلم میں چارج پر یونٹ لینتھ تھا, تو یہاں چارج پر یونٹ ایریا ہے. چنانچہ ادھر ڈی کیو کی قیمت نکلی سگما انٹو 2 پائی اومیگا ڈی اومیگا. اب جس طرح پچھلے پرابلم میں نے ڈی ای زیڈ کی ویلیو نکالی تھی, وہ اس طرح سے کہ ڈی ای کوسائن تھیٹا نکالا تھا اور کوسائن تھیٹا کی ویلیو ڈالی تھی, تو اسی طرح یہاں پر میں نے ڈی ای زیڈ نکالا ہے, اور یہ بنتا ہے اومیگا ڈی اومیگا ڈیوائڈیڈ بائی زیڈ اسکوائرڈ پلس اومیگا ٹو دا پاور 3 ہافس, اور اس کے ساتھ زیڈ اومیگا اوور 4 پائی ای ناٹ ہے. تھوڑا سا سمپلیفائی کیجئے تو اس سے ای زیڈ کی ویلیو نکلتی ہے سگما انٹو زیڈ اوور 4 ایپسیلون ناٹ ٹائمز دس انٹیگرل. اس انٹیگرل کا انٹیگرینڈ بنتا ہے 2 اومیگا ڈیوائڈیڈ بائی زیڈ اسکوائرڈ پلس اومیگا اسکوائرڈ ٹو دا پاور 3/2. اب یہ ایک ایسا انٹیگرل ہے جس کو آپ حل کر سکتے ہیں ایک معمولی سی سبسٹیٹیوشن لگا کر, مگر میں ان ڈیٹیلز میں یہاں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ خود حل کر لیں, اگر نہیں یاد ہے تو سبسٹیٹیوشن لگائیں, اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر جا کے انٹیگرل ٹیبلز میں دیکھ لیں. بہرحال اس کا جو جواب ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ای زیڈ از سگما اوور 2 ایپسیلون ناٹ انٹو 1 مائنس زیڈ ڈیوائڈیڈ بائی زیڈ اسکوائرڈ پلس آر اسکوائرڈ. جب بھی فزکس میں کوئی فارمولا ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ڈائمینشنز دیکھنے چاہیے, اور وہ تو یہاں پر واضح طور پر ٹھیک ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں اس کے مختلف لمٹس دیکھنے چاہیے. فرض کیجئے کہ زیڈ کی ویلیو بہت چھوٹی ہے, 0 کے لگ بھگ ہے. 0 سے مراد یہ کہ اٹ از ویری ویری اسمال ایز کمپیئرڈ ٹو آر. تو پھر جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں, اور ادھر سے پھر جو ویلیو نکلتی ہے ای زیڈ کی, دیٹ از سگما ڈیوائڈیڈ بائی 2 ایپسیلون ناٹ. یہ تو بہت آسان تھا. اگر آپ چاہیں تو اس کے اور ٹرمز بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایکسپینشن کر کے فور دا کیس ویئر زیڈ از مچ لیس دین آر. لیکن اب میں دوسری ایکسٹریم پہ جانا چاہوں گا. یہ فرض کیجئے کہ آپ اس کو بہت دور سے دیکھ رہے ہیں, تو زیڈ ایکول 0 تو بہت قریب سے دیکھنے کے مترادف تھا. اب آپ بہت دور سے دیکھ رہے ہیں تو ادھر کیا نظر آنا چاہیے؟ وہی جو پچھلے کیس میں آپ نے دیکھا تھا, اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے پوائنٹ پارٹیکل. ادھر آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. بائنومیل تھیورم لگا کر جو فیکٹر ہے زیڈ اوور زیڈ اسکوائرڈ پلس آر اسکوائرڈ, اس کو ایکسپینڈ کیجیے. ایکسپینشن سے معلوم ہوتا ہے کہ ای زیڈ از سگما اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ آر اسکوائرڈ اوور زیڈ اسکوائرڈ. اب نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو آپ پائی سے ملٹیپلائی کریں. پائی سے اس لیے کہ پائی آر اسکوائرڈ پھر ایریا بن جائے گا اس ڈسک کا. سگما انٹو پائی آر اسکوائرڈ بنے گا دا چارج. چنانچہ ریزلٹ یہ نکلا ای زیڈ از دا چارج ڈیوائڈیڈ بائی 4 پائی ایپسیلون ناٹ انٹو زیڈ اسکوائرڈ. تو بالکل وہی ریزلٹ جو ہم نے لائن چارج کے لیے دیکھا تھا آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ خواہ یہ لائن چارج ہو یا ایریا چارج یا کچھ اور, جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو اٹ ایکٹس ایز اے پوائنٹ سورس. اسی طرح کا ایک اور پرابلم, ایک سیدھی لائن پر چارجز رکھے ہوئے ہیں کنٹینیوسلی ڈسٹریبیوٹیڈ, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ڈسٹینس آر پر موجود ہوں, مطلب یہ کہ اس انفینٹ لائن سے ڈسٹینس آر پر ہوں, تو پھر وہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی کیا ویلیو ہوگی. طریقہ بھی وہی ہے جو میں نے پچھلے 2 ایگزامپلز میں استعمال کیا تھا. آپ اس لائن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں. ہر حصے کا جو ایفیکٹ ہے اس پوائنٹ پی کے اوپر وہ آپ کیلکولیٹ کریں. ایڈ اپ آل دی الیکٹرک فیلڈز ان ایچ ڈائریکشن, اور یہاں ایکس وائی زیڈ ہے. چلیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ
آؤٹورڈ ڈائریکشن کو ہم وائی کہتے ہیں. چنانچہ اب صرف ای وائی ہی ہوگا. تو اب اس کا ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہاں سے پھر ہم الیکٹرک فیلڈ کیلکولیٹ کریں گے. وائی ڈائریکشن کے along الیکٹرک فیلڈ ڈی ای انٹو کوسائن تھیٹا ہوگا, اور یہ دیکھیں کہ ڈی ای از ڈی کیو اوور آر اسکوائرڈ ملٹیپلائڈ بائی 1/4 پائی ایپسلان ناٹ. آف کورس ڈی کیو از لیمڈا انٹو ڈی زیڈ. ہمیشہ ہم لیمڈا انٹو ڈی زیڈ لکھتے ہیں ویئر لیمڈا از چارج پر یونٹ لینتھ. اب یہاں سے ڈی ای وائی بنتا ہے ڈی ای کوسائن تھیٹا, اور ڈی ای زیڈ بنتا ہے ڈی ای سائن تھیٹا. ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ نکالنے کے لیے ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا فرام زیڈ ایکولز مائنس انفینٹی ٹو زیڈ ایکولز پلس انفینٹی. یہاں پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ لائن انفینٹ ہے, تو زیڈ ڈائریکشن میں مائنس انفینٹی اس طرف اور پلس انفینٹی اس طرف. چنانچہ اب یہ سارے حصے ہم جوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور صرف ایک کمپوننٹ بچتا ہے جو ای وائی ہے. ای وائی کی قیمت نکلتی ہے لیمڈا اوور 2 ایپسلان ناٹ, اور پھر کوسائن تھیٹا ڈی زیڈ اوور وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر. ادھر ایک سبسٹیٹیوشن آپ لگائیں, زیڈ از اکول ٹو وائی ٹین تھیٹا. اس سے پھر ای از پروپورشنل ٹو کوسائن تھیٹا ڈی تھیٹا, اور تھیٹا 0 سے پائی بائی 2 جاتا ہے. اب یہاں 0 سے پائی بائی 2 آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں وہاں سے وہاں جاتا. یہاں پر سلینڈریکل سیمیٹری موجود ہے. جب آپ یہ انٹیگرل حل کرتے ہیں, اور یہ تو بہت آسان انٹیگرل اب ہو کے رہ گیا, اس سے پھر ای کی ویلیو نکلتی ہے لیمڈا اوور 2 پائی ایپسلان ناٹ آر. یہاں پر ہمیں جو ریزلٹ ملا وہ پچھلے دو پرابلم سے مختلف ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ الیکٹرک فیلڈ اب بھی آر کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے, ای از پروپورشنل ٹو 1/r, لیکن پچھلے دو ایگزامپلز میں ای واز پروپورشنل ٹو 1/r اسکوائرڈ. تو وہاں آر اسکوائرڈ اور یہاں آر. ایسے کیوں؟ ایسے کیوں ہے کہ یہاں پر کولومز لا بظاہر اپلائی نہیں کرتا. اس کی وجہ واضح ہے. یہ دیکھیں کہ جو پرابلم ہم نے سالو کیا تھا اس میں ایک انفینٹ وائر ہے, اور وہ انفینٹ وائر ہے جس کا مطلب یہ کہ آپ اسے جتنی بھی دور جائیں کبھی یہ آپ کو ایک پوائنٹ پارٹیکل نہیں دکھائی دے گا. لہٰذا یہ توقع کرنا کہ دور جانے سے آپ کو 1/r اسکوائرڈ کا بیہیویئر ملنا, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اور یہ رزلٹ جو ہم نے نکالا ای از پروپورشنل ٹو 1/r ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بجلی کے کھمبے لگے ہیں تو ادھر اگر آپ نیچے سے گزریں تو کچھ آپ کو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے, اور کچھ ہلکی سی آواز کرنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جہاں ہائی ٹینشن وائرز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ, اور یہ اس فارمولے سے متعلق ہے جو میں نے ابھی ڈیرائیو کیا, کہ ای بڑھتا ہے جیسے جیسے آر کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو جب آپ اس تار کے نزدیک پہنچتے ہیں, آر سے فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. جب الیکٹرک فیلڈ بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ تار کے نزدیک ہوتا, تو اس وقت ہوا میں جو مالیکیولز ہیں وہ آئنائز ہونے لگتے ہیں. اگر ایک چارج ہے کہیں سے, اگر وہ پیدا ہوا ہو, کوئی الیکٹران کہیں سے نکلا ہو, وہ بہت تیزی سے ایکسیلریٹ ہوتا ہے اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر. وہ جا کر پھر ایک ہوا کے مالیکیول کو اسٹرائک کرتا ہے, اس مالیکیول سے مزید الیکٹرانز نکلتے ہیں, اور اس واسطے ایک کورونا ڈسچارج نظر آتا ہے ہائی ٹینشن وائرز کے نزدیک. بعض دفعہ اس کورونا ڈسچارج کی آواز بھی آپ کو سنائی دیتی ہے, اور خاص طور پہ جب ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے اندھیرے میں, اور جب رطوبت زیادہ ہوتی ہے. اس کو روکنے کے لیے ان تاروں کو کافی اونچائی پہ رکھنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے الیکٹرک فیلڈ کی بات کی تھی, اور الیکٹرک فیلڈ ایک ویکٹر فیلڈ کی مثال ہے.
ویکٹر فیلڈ سے مراد یہ کہ ہر پوائنٹ کے اوپر اور ہر وقت پہ ایک الیکٹرک فیلڈ کا ویکٹر موجود ہوتا، تو اس جگہ پر یہ ہے، اس جگہ یہ ہے، اس جگہ یہ ہے وغیرہ. سو اٹ از اے سیٹ آف 3 components EX, EY, EZ، اور یہ 3 components جو ہیں اس پوائنٹ پہ اور ہیں، اس پوائنٹ پہ اور، اس پوائنٹ پہ اور. اب الیکٹرک فیلڈ سے ہم ایک اور کوانٹٹی بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں الیکٹرک فلکس. فلکس کی میں اب وضاحت کرنا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ الیکٹرک فیلڈ اسپیس میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر پوائنٹ کے اوپر ایک ویکٹر ہے. یہ ویکٹر بتاتا ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، ڈائریکشن کیا ہے، اور الیکٹرک فیلڈ اور فورس یونٹ چارج کے لیے تو ایک ہی ہوتے ہیں. یاد رہے کہ F is equal to Q times E and if Q is 1 then F and E are the same. تو چلیے یہاں پر یہ الیکٹرک فیلڈ ہے، یہاں پر کچھ اور ہے، یہاں پر کچھ اور ہے. اب یہ ایک سرفیس ہے. اس سرفیس پہ میں ایک ایریا بناتا ہوں، چھوٹا سا ایریا ڈیلٹا اے کہیے، اور اب یہ پینسل یا الیکٹرک فیلڈ جو ہے اس ایریا میں سے گزر رہا ہے. جو چھوٹا سا فلکس بنتا ہے اس سے، دیٹ از دی لینتھ آف دس ملٹیپلائڈ بائی دی سائز آف دی ایریا ڈیلٹا اے، بشرطے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں. لیکن اگر یہ ترچھا ہو تو پھر فلکس کی ویلیو کم ہوگی، اور یہ اگر اس کے پیرالل ہو تو پھر فلکس 0 ہے. تو فلکس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز دی ڈاٹ پروڈکٹ آف دا سائز، ایز دا ڈاٹ پروڈکٹ آف دا الیکٹرک فیلڈ اینڈ دا ڈائریکٹڈ ایریا. یہاں میں نے ڈائریکٹڈ ایریا کا لفظ استعمال کیا. یہ دیکھیں نا کہ ایریا تو عام طور پہ اسکیلر سمجھا جاتا ہے، لیکن ایریا کو ہم ڈائریکشن دے سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈرا کیا تھا، اس کے پرپینڈیکولر جو ویکٹر بنتا ہے، اسکوائر کے جو پرپینڈیکولر ویکٹر بنتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس ایریا کا ڈائریکشن ہے. چنانچہ ہم فلکس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز دی ڈاٹ پروڈکٹ آف دی ویکٹر، جو اس کیس میں الیکٹرک فیلڈ ہے، with that of the area. لہذا ہمارے پاس الیکٹرک فلکس کی یہ ڈیفینیشن بنتی ہے E into A کوسائن تھیٹا یا E ڈاٹ A. اب چلیے آپ کوئی سا بھی سرفیس لیں. ایسا سرفیس ہو سکتا ہے جس میں بہت پیچیدگیاں ہوں، یہ یوں مڑا ہوا ہو، جیسا بھی ہو، اس سے کوئی مجھے غرض نہیں کہ یہ سرفیس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، مگر ہر صورت میں میں اس کے اوپر اس طرح سے اسکوئرز بنا سکتا ہوں، اور یوں پورا سرفیس جو ہے وہ اسکوئر سے بھر جائے گا، کور ہو جائے گا. اور میں نے تو یہاں چند بنائے ہیں، لیکن اس طرح اگر میں بناتا چلا جاؤں تو ظاہر ہے کہ یہ پورا سرفیس اس سے کور ہو جائے گا. اس سرفیس سے جو الیکٹرک فلکس ہے اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹ از دا سم آف آل دا لٹل فلکسز. ان کو آپ اگر جمع کرتے چلے جائیں تو اس سے ٹوٹل فلکس بنتا ہے. لہذا جو کنٹینیوم لمٹ ہے اس میں ہم فلکس کو لکھتے ہیں ایز دی انٹیگرل E ڈاٹ ڈی اے انٹیگرل اوور دا کلوز سرفیس. الیکٹروسٹیٹکس کا ایک انتہائی اہم قانون ہے جو گاؤسز لا کہلاتا ہے. اس قانون کے مطابق اگر آپ کوئی سا بھی کلوز سرفیس لیں، وہ کلوز سرفیس اسفیئر ہو سکتا ہے یا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہو سکتی ہے، لیکن کلوزڈ ہونا ضروری ہے. تھیورم کا یہ کہنا ہے کہ اس سرفیس میں سے جتنا فلکس نکلتا ہے وہ چارج ڈیوائڈڈ بائی ایپسلون ناٹ کے برابر ہے. سو دی فلکس
coming out of a closed region of space is equal to the charge divided by epsilon naught. اب میں اس قانون کا پروف آپ کو ابھی نہیں دے سکتا، اس کے لیے ہمیں تھوڑی اور کیلکولس کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم یہ چیک کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ کولومز لا اور گاؤسز لا ایک دوسرے کے مترادف ہیں. تو چلیے سب سے پہلے کسی بھی سرفیس کے اندر آپ ایک چارج Q اگر رکھتے ہیں تو phi is equal to Q divided by epsilon naught. اب اس کے اندر کئی چارجز موجود ہو سکتے ہیں، یہاں Q1 Q2 Q4 Qn تک ہے، اور گاؤسز لا کا کہنا ہے کہ دی انٹیگرل E ڈاٹ ڈی اے از اکول ٹو دا Q enclosed ڈیوائڈیڈ بائی ایپسیلون ناٹ. اچھا، اب چلیے آپ اس کے بیچ میں ایک ہی چارج رکھیں، اس کو Q enclosed کہیں، یہ سم آف آل دا چارجز ہو سکتا ہے. اس کے گرد ایک اسفیریکل سرفیس بنائیں، تو اس اسفیریکل سرفیس سے فلکس کیلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہے، اس واسطے کہ اگر چارج اس کے بیچ میں ہے تو پھر الیکٹرک فیلڈ ہر طرف ایک ہی ویلیو رکھتی ہے میگنیٹیوڈ کے لحاظ سے، حالانکہ اس کے ڈائریکشنز جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے اور یہ ہمیشہ باہر کی طرف ہوں گے. سو اٹ از اے ریڈیل الیکٹرک فیلڈ. یہاں پر آپ ایریا کو بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. الیکٹرک فیلڈ کانسٹنٹ ہے، ایریا 4 into pi r squared ہے، چنانچہ ایپسیلون ناٹ انٹو E ملٹیپلائڈ بائی 4 pi r squared از اکول ٹو Q. یہاں سے E کی ویلیو نکلی 1/4 pi ایپسیلون ناٹ Q/r squared، اور یہ بالکل وہی ہے جو کولومز لا ہمیں بتاتا. چنانچہ ادھر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کولومز لا اور گاؤسز لا ایک ہی رزلٹ دیتے ہیں. گاؤسز لا کی اپلیکیشنز بے شمار ہیں. ایک آپ کے سامنے ہیں، میں نے 2 پلیٹس رکھے ہیں، ایک پر پازیٹیو چارجز ہیں، دوسرے پر نیگیٹو چارجز ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی قیمت کیا ہے. الیکٹرک فیلڈ بالکل لیفٹ کی طرف یا بالکل رائٹ کی طرف 0 ہے، اس واسطے کہ لیفٹ پلیٹ کے اوپر پازیٹیو چارجز ہیں اور رائٹ پلیٹ کے اوپر نیگیٹو چارجز ہیں، یہ ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں. اس واسطے جو الیکٹرک فیلڈ موجود ہے وہ صرف ان دونوں کے درمیان ہے. اس کی سمت بھی واضح ہے، اٹ گوز فرام دا پازیٹیو چارج ٹو دا نیگیٹو چارج، اور یہ ایک یونیفارم الیکٹرک فیلڈ ہے. اس کی ویلیو ہم گاؤسز لا کے ذریعے سے معلوم یوں کریں گے کہ سب سے پہلے اس کا فلکس کیلکولیٹ کریں گے. فلکس کے 3 حصے بنتے ہیں، ایک جو آؤٹر کیپ سے بنتا ہے، پھر انر کیپ، اور پھر جو سائڈ کی دیواریں ہیں. سائڈ کی دیواروں سے 0 ملتا ہے، اس واسطے کہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن رائٹ کی طرف ہے، اور بالکل لیفٹ پر الیکٹرک فیلڈ 0 ہے. چنانچہ صرف انر کیپ سے ویلیو بنتی ہے جو E انٹو دا کراس سیکشنل ایریا A کے برابر ہے. سو E انٹو A is equal to sigma into A divided by epsilon naught. A اور A آپس میں کٹ جاتے ہیں، اس طرح سے E کی ویلیو بنتی ہے sigma divided by epsilon naught. اور یاد رہے کہ یہاں sigma is charge per unit area. اب دیکھیں کہ کس آسانی کے ساتھ ہم نے یہ رزلٹ نکالا. اگر ہم کولومز لا ڈائریکٹلی استعمال کرتے تو پھر ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، ہم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے پڑتے، ہر ٹکڑے سے الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ کے اوپر کیلکولیٹ کرنا ہوتا، پھر ان کو جوڑنا ہوتا وغیرہ، تو اس سے تو بہت ٹائم نکل جاتا. لیکن یہاں پر کولومز لا اور گاؤسز لا ایک آنسر دیتے ہیں، لیکن گاؤسز لا سے ہمیں بہت جلدی آنسر مل جاتا. ایک اور پرابلم میں حل کرتا ہوں گاؤسز لا کی مدد سے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے کتنی آسانی پیدا ہوتی ہے. تو ایک سیدھی تار ہے، اس پر ایک کانسٹنٹ چارج پر یونٹ لینتھ ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ڈسٹنس r پر کھڑے ہوں اس تار سے دور تو ادھر الیکٹرک فیلڈ کی کیا ویلیو ہوگی. یہ پرابلم بھی میں پہلے سالو کر چکا ہوں، لیکن اب زیادہ آسانی کے ساتھ گاؤسز لا سے حل کروں گا. اس کے گرد ایک گاؤسین سرفیس بنائیں. اب گاؤسین سرفیس تو ایک خیالی سرفیس ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں.
اپنی سہولت کی خاطر، اور کیوں نہ بنائیں. گاؤسز لا کا کہنا ہے کہ دا فلکس فرام اینی کلوز سرفیس از اکول ٹو دا چارج ڈیوائڈیڈ بائی ایپسلان ناٹ. تو کلوز سرفیس تو ہم اپنی مرضی سے اب بنائیں گے، لہٰذا ایک سلنڈر بنائیے اس تار کے گرد، اور اس میں سے جو فلکس نکلتا ہے اس کی ویلیو اب ہم نکالیں گے. وہ بڑی آسانی سے نکل آتا ہے. E ڈاٹ ڈی اے از E انٹو 2 پائی آر ایچ. ایچ وہ لمبائی ہے along the wire. ہم ایچ کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، 1 2 10 کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کٹ جاتا ہے. تو جو اس میں سے فلکس نکلتا ہے وہ میں نے یوں کیلکولیٹ کیا کہ دیکھیں الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن تو ہمیں پتا ہے، یہ باہر کی طرف ہے. اٹ از ریڈیلی آؤٹ ورڈ فرام دا وائر. لہٰذا جو اینڈ کیپس ہیں ان میں سے تو الیکٹرک فلکس 0 ہوگا. چنانچہ اس کلوز سرفیس کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس میں سے فلکس کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو صرف جو ریڈیل کمپوننٹ ہے وہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس سے پھر 2 پائی آر ایچ ملتا ہے. اب چونکہ ایچ دونوں سائڈ سے کٹ جاتا ہے، لہٰذا E از اکول ٹو لیمڈا اوور 2 پائی ایپسلون ناٹ آر. اب آپ نے یہ دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ ریزلٹ نکل آیا، اور وہی جو میں نے کورونا ڈسکس کرنے سے پہلے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ E is proportional to 1 over R for an infinite wire. اسی طرح اگر ایک انفینٹ شیٹ آف چارجز ہو، مطلب یہ کہ ایک شیٹ ہو اس کے اوپر چارجز برابر رکھے ہوئے ہوں ہر جگہ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اگر اوپر یا نیچے ہوں تو وہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی کیا قیمت ہوگی. ادھر بھی ہم ایک گاؤسین سرفیس بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے گاؤسین سرفیسز بنتے ہیں. صرف ایک شرط ہے کہ یہ کلوز سرفیسز ہونے چاہیے. تو یہاں ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم ایک سلنڈر بنائیں، پھر سے اس سلنڈر میں سے جب فلکس ہم کیلکولیٹ کریں تو سائڈوں سے کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں نکلتی، صرف اینڈ کیپ سے اس طرف اور اس طرف الیکٹرک فیلڈ موجود ہے. چنانچہ ادھر جو گاؤسین سرفیس ہے اس سے جب الیکٹرک فیلڈ کیلکولیٹ ہم کرتے ہیں، اٹ از ای اے پلس ای اے، دس از دا فلکس، دس از اکول ٹو سگما اے ڈیوائڈیڈ بائی ایپسلون ناٹ. یہاں سے ای کی ویلیو نکلی سگما ڈیوائڈیڈ بائی 2 ایپسلون ناٹ. اور یہ کتنی آسانی کے ساتھ ریزلٹ سامنے آ گیا. وہ اس لیے کہ یہاں پر ایک سیمیٹری موجود تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ اگر ایک فلیٹ شیٹ ہے تو الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کے نارمل ہوگی. لہٰذا ہمیں وہی آنسر ملا جو پہلے ملا تھا، لیکن بہت کم محنت کے ساتھ. اب اس طرح سے ہم اور پرابلمز بھی حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسفیریکل شیل اگر لیا جائے تو ایک یوں شیل ہے، چارج صرف اس شیل کے اوپر ہے. ہم اب الیکٹرک فیلڈ کیلکولیٹ کریں گے اس کے اندر اور پھر اس کے باہر. اب اس کے اندر اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ الیکٹرک فیلڈ اس کے اندر 0 ہو. وجہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اس گاؤسین سرفیس کے اندر ٹوٹل چارج انکلوزڈ از اکول ٹو 0. اس واسطے کوئی الیکٹرک فلکس نہیں، اور اگر الیکٹرک فلکس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ الیکٹرک فیلڈ بھی نہیں ہے، 0 ہے. اس اسفیریکل شیل کے باہر جو گاؤسین سرفیس ہے اس کے اندر ٹوٹل چارج Q موجود ہے. چنانچہ یہاں الیکٹرک فیلڈ 0 نہیں ہے. فار R greater than capital R, the electric field will be Q divided by 4 pi epsilon naught R squared. اور یہ وہی فارمولا ہے جو کولومز لا سے آپ کو ملتا. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک شیل لیا گیا. اگر آپ کولومز لا ڈائریکٹلی اپلائی کرتے تو پھر سے آپ کو وہ ٹکڑے ٹکڑے بنانے پڑتے، انٹیگریشن کرنی پڑتی. لیکن یہاں پر آپ کو ڈائریکٹلی یہ ریزلٹ مل گیا. تو چلیے اور آگے چلتے ہیں. اب بجائے شیل لینے کے میں ایک کنٹینیوس ڈسٹریبیوشن آف چارج لیتا ہوں جو ایک حد کیپٹل R تک ہے، اس کے باہر 0 ہے. تو یہاں ہم گاؤسین سرفیس اس کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کے باہر بنا سکتے ہیں،
اور اب الیکٹرک فیلڈ کی کیلکولیشنز میں دونوں صورتوں میں کروں گا. تو سب سے پہلے آپ الیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کریں, دیٹ از 4 pi r squared E which is equal to Q prime divided by epsilon naught. Q prime کیا ہے؟ This is the charge which is enclosed by the Gaussian surface. Gaussian surface اگر بالکل آپ اندر کی طرف لے جائیں اور اس کو سکیڑتے ہوئے زیرو پہ پہنچا دیں تو Q پرائم بھی زیرو ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو بالکل باہر لے جائیں, مطلب یہ کہ اس چارج ڈسٹریبیوشن کے بالکل باہر لے جائیں, تو پھر یہ ٹوٹل چارج بن جاتا ہے اور وہی گاؤسز لا اور کولومز لا کے ایک ہی ریزلٹس بنتے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تمام آئیڈیاز کو آخر ٹیسٹ کیسے کیا جائے. کولومز لا یا گاؤسز لا کی ایک بہت واضح پیشن گوئی ہے کہ اگر آپ کسی کنڈکٹر کے اندر موجود ہوں, مطلب یہ کہ آپ کے ارد گرد کوئی کنڈکٹنگ وال ہو, تو اس کے اندر اگر آپ بیچ میں ہیں تو کوئی الیکٹرک فیلڈ موجود نہیں ہو سکتی. چارجز جہاں جہاں ہیں ان کا ایفیکٹ کینسل ہو جائے گا. سو دیر از نو الیکٹرک فیلڈ ان سائڈ اے کلوز کیوٹی. فرض کیجئے کہ آپ ایک چارج بال کسی کنڈکٹنگ کیوٹی کے اندر لاتے ہیں, تو جیسے جیسے یہ اس کے اندر پہنچتا ہے تو کنڈکٹنگ سائڈ سے چارجز فلو کرتے ہیں اس کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے واسطے. تو نیگیٹو چارجز ایک طرف ہو جاتے ہیں, پازیٹیو چارجز دوسری طرف, اور اگر یہ بال اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائے تو پھر صرف پازیٹیو چارجز ہی رہ جاتے ہیں اور وہ اس کی سائڈوں کے اوپر. بال چارج سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. یہ بات ٹیسٹ کی جا سکتی ہے, اور اگر آپ اس بال کو دوبارہ نکال کر چارج کے لیے ٹیسٹ کریں تو آپ کو زیرو ملے گا. اسی طرح سے ہم ایک بہت اچھا ٹیسٹ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کیوٹی لی جائے اور اس کے اندر کوئی بہت سینسٹیو ایکوپمنٹ رکھا جائے جو الیکٹرک فیلڈ میجر کرتا ہو. اور سب سے سینسٹیو ایکوپمنٹ کیا ہو سکتا کہ آپ ایک چارج وہاں پر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ چارج کیا حرکت کرتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ کہ اس کیوٹی کے اندر کوئی الیکٹرک فیلڈ موجود نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ بنتے ہیں اور اس کی میں بہت تفصیل سے بات کر سکتا ہوں, لیکن اب ہمیں آگے چلنا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک چارج کی شیٹ ہو تو الیکٹرک فیلڈ میں کتنا فرق ہے اس طرف اور اس کے نچلی طرف. یہ کیلکولیٹ کرنے کے واسطے ہم ایک گاؤسین سرفیس بنائیں گے. گاؤسین سرفیس سے ہم فلکس کیلکولیٹ کریں گے. اس فلکس کی مقدار بنتی ہے E into A on the upper side minus E into A on the lower side. ان دونوں کا فرق لیجئے تو یہ ہے the چارج ہے سگما into A divided by epsilon naught. لہٰذا جو ڈسکنٹینیوٹی بنتی ہے الیکٹرک فیلڈ میں, جو فرق بنتا ہے اوپر اور نیچے میں یا اس طرف اور اس طرف, وہ ہے سگما ڈیوائڈیڈ بائی ایپسیلون ناٹ. تو اگر سرفیس چارجز کہیں بھی موجود ہوں, الیکٹرک فیلڈ ڈسکنٹینیوس ہوگی اور ڈسکنٹینیوٹی کا سائز سگما کے پروپورشنل ہوگا. اسی آرگیومنٹ کو آپ اپلائی کریں کنڈکٹر کے اوپر. اب کنڈکٹر اور پچھلے کیس میں ایک فرق یہ ہے کہ کنڈکٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ ہمیشہ زیرو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک کنڈکٹر کے اوپر کوئی الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی جائے تو کرنٹ فلو ہوتا, اور اگر یہ انفینٹلی کنڈکٹنگ ہے تو اگر آپ ذرا سا بھی الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں تو دیر ول بی اے کرنٹ آف انفینٹ میگنیٹیوڈ. چنانچہ ایک پرفیکٹ کنڈکٹر کے اندر کبھی کوئی الیکٹرک فیلڈ ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ سچویشن لیجئے کہ ایک پرفیکٹ کنڈکٹر ہے, پرفیکٹ کنڈکٹر کے اوپر کوئی چارج رکھا گیا ہے. جب آپ یہ چارج رکھتے ہیں تو ایک الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتی ہے. جہاں جہاں چارجز ہوتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کا ہونا لازمی ہے, اور یہ نارمل ٹو دا سرفیس ہوگی. ایک گاؤسین سرفیس بنا کر ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دا فیلڈ از E اینڈ دا فلکس از E انٹو A, اور دوسری طرف الیکٹرک فیلڈ زیرو ہے. چنانچہ وہی کیلکولیشن ہے جو آپ نے پہلے دیکھی تھی, لیکن
ادھر کوئی 2 کا فیکٹر نہیں ہے کیونکہ پہلے EA پلس EA تھا, یہاں پر EA پلس 0 ہے. لہذا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دی الیکٹرک فیلڈ از اکول ٹو سگما ڈیوائڈیڈ بائی ایپسیلون ناٹ. یہ آئیڈیاز ہم بہت سی مختلف سچویشنز میں استعمال کرتے ہیں اور آگے جب ہم چلیں گے تو ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی. یہ بات آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ الیکٹرک فیلڈ تبھی پیدا ہوتی ہے جب چارجز موجود ہوتے ہیں, اور اگر سرفیس پر ہی چارجز ہوں جیسا کہ ایک کنڈکٹر میں ہوتا, اور میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ جب بھی کوئی کنڈکٹر ہوتا اور اس کے اوپر آپ چارج رکھتے ہیں تو وہ چارج جو ہے سارا سرفیس کے اوپر دوڑ جاتا. کیوں دوڑ جاتا؟ اس واسطے کہ اگر وہ اندر ہو تو اس کو دوسرے چارجز ریپیل کر کے سرفیس پہ پہنچا دیتے ہیں. الیکٹرک فیلڈ کی موجودگی میں ایک چارج فورس محسوس کرتا ہے, اور جب آپ اس چارج کو پھر اس الیکٹرک فیلڈ کے خلاف موو کرتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. وہ کام کہاں جاتا ہے؟ ویل دیٹ از اسٹورڈ ان دی الیکٹرک فیلڈ, اٹ از اسٹورڈ ان دی الیکٹرک پوٹینشیل. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. جب آپ کوئی پتھر اٹھاتے ہیں تو جب آپ یوں اٹھاتے ہیں اوپر تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. کس کے خلاف؟ گریوٹی کے خلاف. اور جب یہ پتھر اوپر جاتا ہے تو اس پتھر کی پوٹینشیل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے, اس کو ہم گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں. اور اسی طرح جب ایک چارج کو الیکٹرک فیلڈ کے خلاف موو کرایا جاتا ہے تو اس کے الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ باتیں ہم میتھمیٹکلی سمجھ سکتے ہیں. شروع ہم یہاں سے کریں گے کہ جب ہم فورس کے خلاف کام کرتے ہیں اور ایک ڈسٹینس ڈی ایکس موو کرتے ہیں تو دا ورک ڈن از فورس انٹو ڈی ایکس. جتنا زیادہ فاصلہ ہم طے کرتے ہیں کام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. سو ایف ڈی ایکس, اور پھر ہم اس کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں. تو جمع کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں, اس کا مطلب ہے انٹیگریشن کرنا. دا ورک ڈن از دی انٹیگرل آف ایف ڈی ایکس. کام کی مقدار ہے ایف ڈی ایکس یا ایف ڈی ایس, اور اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں کسی شروع کے پوائنٹ سے لے کر کسی آخر کے پوائنٹ تک. اس کو یہاں پر میں نے اے اور بی کہا ہے. سو دا ڈفرنس ان دی پوٹینشیل انرجیز یو بی مائنس یو اے از اکول ٹو مائنس دی انٹیگرل فرام اے ٹو بی آف ایف ڈی ایس. اب یہ ہے کہ اگر ایف اور ایس ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں تو پھر یہ ایف ڈی ایس بنتا ہے, لیکن جو کچھ بھی ہے ایف ڈاٹ ڈی ایس از دا فورس انٹو دا ڈسٹینس, اور اس کو آپ ایڈ کرتے چلے جائیں شروع سے لے کر آخر تک. الیکٹروسٹیٹک فورسز اور گریویٹیشنل فورسز ان دونوں میں بہت مماثلت ہے, اور اس لحاظ سے بھی کہ دونوں کنزرویٹو فورسز ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کنزرویٹو فورسز کی بات کچھ لیکچرز پہلے کی تھی. کنزرویٹو فورسز وہ ہیں کہ اگر آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس پہ جاتے ہیں یا اس پاتھ پہ چلتے ہیں یا کسی اور پہ چلتے ہیں, کام اتنا ہی کرنا پڑتا ہے. چنانچہ اگر میں کوئی چیز اٹھاتا ہوں, ادھر سے لے کر ادھر تک پہنچاتا ہوں یا ڈائریکٹلی ادھر سے ادھر لے جاتا ہوں, مجھے اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک چارج کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن تک لے جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس پاتھ پہ آپ چلے ہیں. اس لحاظ سے دونوں کنزرویٹو ہیں, لیکن ان میں جو مماثلت ہے وہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہ دیکھیں کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے دیٹ از جی m1 m2 اوور آر اسکوائرڈ, جبکہ الیکٹروسٹیٹک فورس q1 q2 اوور آر اسکوائرڈ ہے, اور 1 اوور 4 پائی ایپسیلون ناٹ کا فیکٹر تو ہوتا ہی ہے. ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی دیٹ از ایف ڈیوائڈیڈ بائی ایم, جبکہ ایکسلریشن ڈیو ٹو این الیکٹرک فیلڈ وہ بھی آپ اسی طرح سے نکالتے ہیں. الیکٹرک فیلڈ از فورس ڈیوائڈیڈ بائی کیو, اور فورس از اکول ٹو ایم اے. اب یہاں سے جو پوٹینشیل انرجی کا کانسیپٹ بنتا ہے یہ بالکل وہی ہے جو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا کانسیپٹ ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اگر دو ماسز کو آپ ایک دوسرے سے دور لے جائیں
تو پوٹینشیل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف دوڑتے ہیں، پوٹینشیل انرجی کم ہو جاتی ہے، وہ پھر کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اسی طرح چارجز کا بھی یہی حساب ہے، البتہ یہاں پر پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں جبکہ کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو ماسز نہیں ہوتے۔ اگر ہم دو چارجز سے پوٹینشیل انرجی کیلکولیٹ کریں، مطلب یہ کہ کتنی انرجی درکار ہے ان کو علیحدہ کرنے کے واسطے، تو یہ کیلکولیشن بالکل اسی طرح سے ہوگی جیسے ہم گریویٹیشن کے لیے کر چکے ہیں۔ تو یہاں یو بی مائنس یو اے از اکول ٹو مائنس Q2 انٹیگرل ای ڈی ایکس فرام سم انیشل پوائنٹ ٹو سم فائنل پوائنٹ۔ اسی طرح سے پھر یو بی مائنس یو اے کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں انٹیگرل 1/r² کو حل کرنا ہوتا ہے۔ انٹیگرل آف 1/r² از مائنس 1/r، چنانچہ 1/r بھی مائنس 1/ra آتا ہے۔ اور اگر آپ ایک چارج کو بالکل دور پہنچا دیں، انفینٹی پر پہنچا دیں، تو پھر اس سے پوٹینشیل انرجی یو آف آر ہمیں ملتی ہے۔ اس یو آف آر کی قیمت پھر Q1 Q2 اوور آر ملٹیپلائڈ بائی 1/4πε0 بنتی ہے۔ اس کو آپ کمپیئر کریں وتھ یو آف آر ایکولز مائنس جی انٹو M1 M2 اوور آر۔ اس رزلٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی اور گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں بہت حد تک مماثلت ہے، ماں سوائے اس بات کے کہ ماسز ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں جبکہ چارجز پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں نے الیکٹروسٹیٹکس کی بات کی، اور اسٹیٹکس پہ میں اب اس واسطے زور دے رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی موشن نہیں ہے، چارجز فکسڈ ہیں، اس جگہ اس جگہ اس جگہ فکسڈ ہیں۔ ہاں یہ کنٹینیوس ہو سکتے ہیں، اگر کنٹینیوس ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کس طرح سے کیلکولیٹ کی جائے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ بہر صورت ہر حال میں یہاں پر فکس چارجز کی بات میں نے کی ہے، اور یہ ایک بہت حد تک درست اپروکسیمیشن بنتا ہے۔ جو تصویر آپ میری اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر یا اپنے کمپیوٹر کے اوپر، وہ انہی کیلکولیشن سے ممکن ہوئی ہے۔ یہاں موشن آف چارجز کو شامل نہیں کیا گیا۔ جو ڈیزائنرز اس کو بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب اتنا الیکٹرک فیلڈ لگایا جائے گا تو چارج موو کرے گا اس حساب سے، لیکن اگر الیکٹرانز یا جو بھی چارجز ہیں وہ تیزی سے موو کریں تو پھر الیکٹروسٹیٹکس کافی نہیں ہے، پھر ہمیں جو اس سے دوسرے ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں وہ شامل کرنے پڑیں گے، مگر وہ پھر ایک دوسرے لیکچر کا موضوع ہوگا جس میں ہم میگنیٹزم بھی شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔